अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सैफुल कहार और आज हम IG1 की एलिमेंट 3 के पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि लाइक्लीहुड, सेवरिटी एंड रिस्क रेटिंग के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये क्या होता है। तो बेसिकली लाइक्लीहुड मतवक्को चांस, सेवरिटी उसकी शिद्दत और रिस्क रेटिंग जो फिर उसकी रेटिंग बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देख लें कि दो तरह के होते हैं जो रिस्क है। एक तो अक्यूट हेल्थ इफ़ेक्ट्स, एक्यूट का मतलब होता है शदीद फौरी, जिनका जो फौरी उन पे असरात पड़ जाते हैं। दूसरे क्रॉनिक है। क्रॉनिक वो होते हैं जो दायमी है, आहिस्ता 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 वो चढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे फैली हुई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर किसी पे असर पड़ेगा तो फौरी तौर पर उससे जो है वो उस पर उसको बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा और इवन कि उसकी डेथ भी हो सकती है चंद मिनट के अंदर अंदर। क्रॉनिक में ये होता है कि इसमें इन्होंने मिसाल दी है कि नॉइस इंड्यूस्ड, अब शोर की जो ऊपर असरात पड़ रहे हैं वो आहिस्ता 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 फ्यू मंथ्स में भी हो सकते हैं, साल में भी हो सकते हैं, उसके असरात पड़ते हैं। तो रिस्क कैन बी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब यूजिंग द वर्ड सच एज वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो एंड इनसिग्निफिकेंट। इसको हम एक कैटेगरी में कर देते हैं कि जो सबसे तेज़ है हाई है, फिर मीडियम है, फिर लो है, और फिर इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो अहमियत का हामिल है, यानी कि उसको सोचा जा सकता है, ज़ीरो नहीं है। इसका फार्मूला हमने ये देखा था कि रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड प्लस सेवरिटी, के कितने मुतवक्को चांसेस हैं और शिद्दत कितनी ज़्यादा है उसके बारे में। पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ लिया था कि इसमें जो लाइक्लीहुड है उसकी एक्सट्रीमली, अनलाइकली और अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली और फिर वेरी प्रॉबेबल, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसी तरह सेवरिटी के बारे में पढ़ा था कि वेरी माइनर इंजरी, थोड़ी सी इंजरी हो सकती है, फर्स्ट एड इंजरी कि जिसको फर्स्ट एड में से कट लग गया, छोटा सा कोई टक मतलब कोई छोटा मोटा चोट लग गई, तो लॉस्ट टाइम इंजरी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लॉस्ट हो सकता है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में दाखिल हो सकता है, और डिसेबलिंग इंजरी के जिसमें बिल्कुल डिसेबल या डेथ हो सकती है। ये हमने 1 2 3 4 5 के हिसाब से इसके बनाए थे। और इसमें इन्होंने एक मिसाल दी है यहाँ पर कि अगर सिक्योरिंग सिस्टम हम बनाया जाए तो उसमें एक मिसाल दी है ट्रेलिंग केबल की। ट्रेलिंग इलेक्ट्रिकल कॉर्ड है बेसिकली, जो कि एक कॉरिडोर के अंदर वो फैली हुई है, ठीक है। अब उसमें से लोगों के गुजरने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लाइक्लीहुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वेरी प्रॉबेबल है कि जो मतलब किसी को नुकसान पहुँच सकता है। और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इसमें करंट जो है वो जो इसमें बिजली है वो 220 वोल्ट की है, लिहाजा इसमें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तक जा सकता है बंदा। जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है ये 4 नंबर पे है हमारी, और जो वेरी प्रॉबेबल है वो 5 नंबर पे है। अब जब हम इसको देखें तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है वो 20 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये 20% जो इसकी एक पोजीशन 25 टोटल है, यानी कि पॉइंट्स बनाए ना हमने, पॉइंट्स बना लिए कि 25 टोटल है। इसमें नीचे इन्होंने थोड़ा सा नीचे आकर एक इसकी फिगर बना दी है जिसमें इन्होंने इसी पॉइंट्स को ज़रब दे के बना दी है। अब ज़रा देखें, इसमें ऊपर को जानब सेवरिटी है, शिद्दत है उसकी 1 2 3 4 5, वही जो हमने पीछे पढ़ी है, और इधर से लाइक्लीहुड है 1 2 3 4 5। अब देखें जो बिल्कुल नीचे ग्रीन कलर में जो पहला पॉइंट है वो 1 लिखा हुआ है, वो 1 मल्टीप्लाई 1 1, एक ज़रब एक एक हो गया। अब देखें ज़रा उससे ऊपर 2 में जाएँ तो 2 ज़रब 1 2 ही रहेगा, और 2 ज़रब 2 2 आ जाएगा, 2 ज़रब जो है वो 3 वो 6 आ जाएगा, 2 ज़रब 4 8 आ जाएगा, 2। ये पूरा एक ग्राफ बना दिया उन्होंने, ठीक है, फिलिंग कर दी बेसिकली। अगर आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए 5 के ऊपर जाकर ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर। तो ये ग्राफ की सूरत में इधर से हमने उसकी पोजीशन लेनी है और इधर से नीचे से लेना है लाइक्लीहुड कितना है, तो वहाँ वो पॉइंट जो है इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही फिगर्स आप जो है वो उसके अंदर बना सकते हैं अगर जो आपका क्वेश्चन है वो कम से कम 4 मार्क्स का हो, ठीक है। अगर छोटे नंबर पर पूछे तो फिर जस्ट आप सिंपल उसकी डेफिनेशन से लिख सकते हैं। तो इसके बाद जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल, हायरार्की कहते हैं दर्जाबंदी को, ठीक है। और जो कंट्रोल है हमारे जनरल कंट्रोल है उनकी हायरार्की दर्जाबंदी कर दी गई है, ठीक है ना। अब उसमें देखें कि व्हेन हैजर्ड्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इट इज़ डिसाइडेड टू प्रिकॉशंस इंटीडेड। अब देखिए जब रिस्क असेसमेंट की जाती है उसके प्रिकॉशंस बनाए जाते हैं, उसके बाद उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल पे लेकर आया जाता है कि अब ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट, और ये रिस्क असेसमेंट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इसकी बेसिकली जो हम 5 स्टेप्स के अंदर कंट्रोल करते हैं, आउटलाइन इसकी कैसे बनाते हैं, इसको डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन है। इफ़ हैजर्ड कैन बी एलिमिनेटेड, अगर हैजर्ड को एलिमिनेट किया जा सकता है, देन द रिस्क क्रिएटेड बाय द हैजर्ड डिसअपीयर, तो फिर तो रिस्क ख़त्म हो गया ना वहाँ से। अगर एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं उस हैजर्ड को,
مثال کے طور پر اگر ایک فرض کریں کوئی چھوٹا سا گڑھا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے اندر کوئی گر نہ جائے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی چھت ڈال دیں گے یا اسے بند کر دیں گے یا فل کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایلیمینیٹ ہو گیا ہیزرڈ، ٹھیک ہے۔ سبسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے متبادل، کہ اگر فرض کریں وہی گڑھا ہے تو ہم اس کے متبادل راستہ ایک دے دیتے ہیں کہ جناب ادھر سے آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ کوئی سیڑھی ایسی لگا دیتے ہیں یا کوئی ایسا پھٹا رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، یا کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں جو کہ اس کے متبادل کے طور پر، اس راستے کے متبادل کے طور پر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ مطلب انہوں نے مطلب جو ہے اس کی مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد انجینئرنگ کنٹرول آ جاتا ہے۔ انجینئرنگ کنٹرولز کیا چیز ہے بیسیکلی کہ جو ہم قانون کے تحت، فارمولے کے تحت اس چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فرض کریں کہ کلورین گیس ہے بہت زیادہ، تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ امونیا گیس چھوڑ دیتے ہیں تو وہ امونیم کلورائڈ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں مل کر امونیم کلورائڈ یعنی کہ نشادر بن جاتا ہے، جو کہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے اور سانس کے ذریعے اندر جا کر بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ انجینئرنگ کنٹرول ہوتے ہیں۔ اب اس میں مختلف پوائنٹس ہیں، آئسولیشن اور ٹوٹل انکلوجرز۔ اب یا تو اس کو آئسولیٹ کر دیں، کم کر دیں، اس کو مطلب جو ہے اس کے اثرات کو جو ہے وہ سلو کر دیں، یا پھر سیپریشن اور سیگریگیشن کر دیں۔ ان کو اگر فرض کریں دو چیزیں مل کر ایک خطرناک چیز بنا رہی ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو چیزیں پارشل انکلوجر کر دیں، ان کو پارشلی اس کو جو عارضی طور پر اس کے مطلب جو ہے وہ سیٹنگ چینج کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب سیفٹی ڈیوائسز اینڈ فیچر دیٹ انشور اب یا سیفٹی ڈیوائسز ایسی استعمال کریں جس سے کہ وہ سیف ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر جو ہے انٹرلوک سوئچز آر فٹڈ، مثلا ایک فرض کریں مشین ہے، یہ اکثر ہمارے جو نا بجلی والے ہیٹر ان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ جب ہیٹر گر جاتا ہے نا ایسی سائڈ پہ تو اس کے نیچے ایک سوئچ لگا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو آپ اوپر اٹھائیں گے، کوئی بچہ غلطی سے اٹھا لے یا وہ سائڈ رخ ہوا یا ہلا، وہ سوئچ بند ہو جانا اور اس نے بند ہو جانا۔ اسی طرح بہت ساری مشینریز کے اندر ایسے سسٹم لگائے گئے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس کا سیف گارڈ کھولا جائے وہ چل ہی نہیں سکتی، جب سیف گارڈ بند کریں گے تب وہ گاڑی چلے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ مطلب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کون سے ہیں کہ جس میں انتظامیہ جو ہے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گی۔ مثلا سیف سسٹم آف ورک، یہ فارمل پروسیجر ہے کہ وچ ڈیفائنز اے میتھڈ آف ورکنگ دیٹ ایلیمینیٹ ہیزرڈز اور مینیمائز دی رسک ایسوسیٹڈ ود دم، کہ جو ہماری سسٹم ہے، پروسیجر ہے کہ جس کے تحت اس کو مینیمائز کر دیا جاتا ہے یا ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ریڈیوس ایکسپوجرز، اس کے ایکسپوجر کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اف ڈگری ٹو وچ ورکر از ایکسپوز ٹو ہیزرڈ از ریڈیوسڈ دین دی ورکرز آر فار لیس لائکلی ٹو ہیو دی ایکسیڈنٹ ود دی ہیزرڈ، کہ مطلب اس ہیزرڈ کے ساتھ ان کا کم چانس ہوتا ہے کہ وہ خطرناک ہوگا ان کے لیے۔ اس کے بعد ریڈیوس ٹائم ٹو ایکسپوجر۔ اچھا، اب ریڈیوس ٹائم ٹو ایکسپوجر بیسیکلی یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس میں ایک مثال ہے، ایک آدمی جب ریڈیشن ہوتی ہے نا تو ریڈیشن کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی 10 گھنٹے اس میں کام کر سکتا ہے، ایک آدمی لگاتار 2 گھنٹے کام کر سکتا ہے، ایک آدمی ٹوٹل 100 گھنٹے اس پہ کام کر سکتا ہے۔ 100 گھنٹے کے بعد یہ جو ہے پھر خطرناک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وائبریشن میں ہے کہ اتنے عرصہ تک وائبریشن جو ہے انسانی جسم برداشت کر سکتا ہے۔ نوائس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے، شور کے اندر، کہ اتنے جو ہے ڈیسیبل تک جو ہے وہ شور برداشت کر سکتا ہے اور اتنا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹائم ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا جو ٹائم ہے اس کو ریڈیوس کر دے تو اس سے بھی خطرہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم ایکسپوجر جو ہے اس کا پھر انفارمیشن، انسٹرکشن، ٹریننگ، سپرویژنز، یہ ساری جب پرووائڈ کر دی جاتی ہے تو اس سے بھی کافی زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ پھر سپرویژنس ہے، سپروائز اچھا کر دیں، ان کو بیہیویئر ان کا بتا دیں، ان کو سمجھا دیں۔ پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 9 آ جاتا ہے سیفٹی سائنس کے اوپر۔ بیسیکلی سیفٹی سائنس کیا چیز ہے؟ سیفٹی سائنس میں جو ہے یہ بیسیکلی اشارے ہیں جو لگے ہوتے ہیں جن سے انسان کو سمجھ لگتی ہے۔ مثلا پروہیبیشن جو ہے یہ پروہیبٹڈ سے بنا ہے یہ لفظ، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کر دینا، روک دینا۔ مثلا نو اسموکنگ، کوئی اسموکنگ نہیں کر سکتا، نو انٹری نہیں کر سکتا، مطلب نو فلیمیبل مٹیریلز ایسے نہیں، وہ لے کے نہیں جا سکتے، ایسے مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وارننگ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو وارن کیا جاتا ہے کہ جناب یہاں سے کوئی چیز گزر رہی ہے، ٹرین گزر رہی ہے، فورک لفٹر ٹرک گزر رہا ہے، کوئی چیز گزر رہی تو اس کو آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مینڈیٹری ایکشن ہوتا ہے کہ جس میں مثال کے طور پر یہاں سے گزرنے کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، یا آئی پروٹیکشن مسٹ بی وارن، کہ لازمی پہننا چاہیے۔ سیف کنڈیشن ہوتا ہے جس میں آئیڈینٹیفائی بیہیویئر اور پلیس آف سیفٹی، مثلا فرسٹ ایڈ اسٹیشن ہے کسی جگہ بنا تو اسے ہم سیف کنڈیشن کہتے ہیں۔ فائر فائٹنگ ایکوپمنٹس ہے جہاں پہ فائر فائٹنگ سے ریلیٹڈ ایکوپمنٹس بنے ہوتے ہیں، یہ نیچے بنا ہوا ہے، ان کے نشان بنے ہوئے، ساتھ ان کے لکھا ہوا ہے کون سے ٹاکسک مٹیریلز ہیں، کون سے مینڈیٹری سیفٹی بوٹ مسٹ بی وارن، یہ جو نشان بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات آ رہی ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس، PPE۔
اکثر کویشچن میں صرف پی پی ای لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ آپ نے بڑی اچھی طرح یاد کر لینا ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، ایسا اکوپمنٹ جو ہماری ایک آدمی کو، ایک ذات کو سیو کرتا ہو۔ مثلا ہیلمٹ پہنیں گے تو ایک آدمی کا سر سیو ہوگا اس میں۔ اب پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس میں یا کلوتھنگ میں جو ان کو بتائے جاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ایئر ڈیفینس فار آئس، شور سے بچنے کے لیے نا ایئر پلگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہیڈ فون کی طرح کے باقاعدہ سسٹم بنے ہوتے ہیں جو کہ بڑی صفائی کے ساتھ نوائز کو روک لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد گلوز ہیں ٹو پریونٹ کانٹیکٹ ود دی سبسٹانسز ہیزیڈیس اسکن، گلوز پہن لیتے ہیں ہاتھوں کے اوپر جو کہ اسکن کو بچا لیتے ہیں کسی بھی ہیزیڈیس سبسٹانسز سے۔ ریسپریٹری ماسک جو ہوتے ہیں بریتھنگ سسٹم کے لیے وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ آئی پروٹیکشن میں جو گوگلز ہیں وہ بھی بہت اچھی قسم کی پائی جاتی ہیں، گوگلز وہ بھی آئی پروٹیکشن سسٹم میں جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آئی پروٹیکشن سسٹم کے بعد پھر مختلف جی بیز کنٹرول، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہے، جیسے سوٹیبل پی پی ای۔ سوٹیبل جو پی پی ای ہے یہ جو گریٹ برٹن پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ایٹ ورک ریگولیشن 1992، اس میں جو ہے وہ ڈیوٹی امپلائر کے لیے جو ہے اس کے لیے بتائے گئے کہ کون کون سے ہونے چاہیے۔ سوٹیبل پی پی ای میں وہ پی پی ای جو ہمارے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں، ہر کام کے لحاظ سے ضروری ہوتے ہیں، وہ ہیں مثال کے طور پر اٹ از اپروپریٹ فار دی رسک اینڈ کنڈیشنز، جس طرح کی رسک ہے اور کنڈیشنز ہیں اس حساب سے اپروپریٹ ہونے چاہیے۔ مثلا گوگلز ہیں تو گوگلز بعض اوقات پانی میں جو پانی کے نیچے جانے کے لیے کام کرنے کے لیے اور طرح کے ہوں گے، سمپل ڈسٹ سے بچنے کے لیے اور طرح کے ہوں گے، جو زہریلی گیسز ہیں ان کے لیے اور طرح کے ہوں گے، جو ہیزیڈیس سبسٹانسز کیمیکلز ہیں ان کے لیے اور طرح کے ہوں گے۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں جیسے سوٹیبل ہو۔ ایگرونومک کا مطلب ہے یوزر فرینڈلی ہو، یعنی کہ جیسے اس کی صحت کے حساب سے اس کو آسانی ہو ورکر کو، نہ کہ اسے اتنا ہیوی چیز کو پہنا دی جائے۔ جیسے یہ بم ڈسپوزل والے جو لباس پہنتے ہیں اس کا وزن 60 kg تک ہو جاتا ہے بعض کا، تو وہ یوزر فرینڈلی نہیں رہتا کیونکہ وہ چل پھر ہی نہیں سکتا، وہ صحیح طریقے سے بھاگ نہیں سکتا، وہ سفر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ فٹس پراپرلی کہ اس کو بالکل اس کے سائز کے مطابق فٹ ہو، نہ کہ بہت بڑا ہو نہ کہ بہت چھوٹا ہو، تاکہ اس کو بالکل ہو، ٹھیک ہے۔ اوورآل رسک سے یہ اسے بچاتا ہے۔ اور اس کے بعد انفورس دی یوز آف پی پی ای، زبردستی ان پر انفورس کریں کہ یہ پی پی ای لازمی کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریپلیس اور ریپیئر ڈیمیجڈ اور لاسٹ آئٹمس، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ریپیئر بار بار ہو رہے ہوں یا ریپلیس بار بار ہو رہے ہوں، تاکہ ایک آدمی کو جو ایک کام کے حساب سے سیٹ ہو جاتا ہے اسی حساب سے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں کہ اٹ کین بی یوزڈ ایز این انٹرم کنٹرول وائل مور ایکسپینسو اور ڈیفیکلٹ کنٹرولز۔ اب دیکھیں نا ایک جگہ پہ بہت ساری گیس ہے، ٹھیک ہے، کسی سسٹم کے اندر جا رہے ہیں، مشینری کے اندر جا رہے ہیں، اب ساری گیس نکالنے کی بجائے صرف اس کو ایک ماسک پہنا دیا جائے۔ مثلا پانی کے اندر جانا ہے تو سارا پانی وہاں سے خشک کرنے کی بجائے آپ اس کو آکسیجن ماسک لگائیں، اس کو گوگلز پہنائیں، اس کو گلوز پہنائیں، پورا لباس پہنا کر اس کو پانی کے اندر بھیج دیں، تو یہ بہت سستا پڑے گا۔ ان سم سچویشنز اٹ میں بی اونلی کنٹرول آپشن اویلیبل۔ بعض اوقات اب سمندر کے اندر کام کرنا ہے تو پورا سمندر خشک کر کے تو کام نہیں کر سکتے نا، وہاں سے کچھ چیز ہماری نیچے چلی گئی ہے کچھ ایسا، تو وہ اس کے پاس آپشن ہوتا ہی نہیں اس کے علاوہ کہ آپ یہ جو ہے پی پی ای استعمال کریں۔ اٹ میں بھی نیڈڈ بیک اپ آف دی ایمرجنسی بیک اپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جہاز کے اندر جو ہے وہ ایک جو اس کی سیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک وہ لگا ہوتا ہے سسٹم کہ اگر خدا نخواستہ جہاز تباہ ہوتا ہے تو وہ پوری کی سیٹ کے ساتھ ہی باہر نکل آتا ہے، ایک کیپسول کی طرح بند ہوتا ہے اور وہ سیو ہوتا ہے ہوا کے پریشر سے، چیزوں سے، ٹکراؤ سے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ پیراشوٹ ہوتا ہے۔ یہ سارے بیک اپ چیزیں کہلاتی ہیں۔ اٹ از یوزلی چیپ، یہ بہت سستا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سستا پڑتا ہے۔ اٹ گیوز امیجیٹ پروٹیکشن، اور امیجیٹ پروٹیکشن بھی دیتا ہے فوری طور پر، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشن یہ ہے کہ اٹ اونلی پروٹیکٹ ون پرسن، دی ویئرر، جس نے پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو نہیں بچائے گا۔ اٹ میں اونلی پروٹیکٹ ایڈوکیٹ اف اٹ از ناٹ فٹڈ کریکٹلی۔ اگر یہ مثال کے طور پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لڑکے نے لیکن نیچے سے بند نہیں کیا ہوا تھا اس کو سختی کے ساتھ، وہ لہٰذا اس کے منہ کے اوپر ہی گھوم گیا، جس سے وہ اس سے بھی زیادہ چوٹ لگ گئی جتنی کہ اس کو عام حالت میں لگنی تھی، بغیر ہیلمٹ کے لگنی تھی۔ تو اٹ مے بی کمفرٹیبل اینڈ مے بی انٹرفیئر ود دی ویئرز ابیلٹی ٹو ڈو دس جاب۔ جیسے اب ہیلمٹ پہن لیتے ہیں اب سڑک کے اوپر تو بعض اوقات وہ ہمیں سائڈ سے نظر نہیں آتا، آوازیں نہیں آتی کیونکہ بند ہوتا ہے نا وہ چاروں طرف سے، تو کہتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ناٹ ٹو بی کمفرٹیبل ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کمفرٹیبل نہیں ہو۔ اٹ میں انکریز اوور آل رسک بائی امپیئرنگ دی سینسز، فار ایگزامپل گوگلز دیٹ مسڈ اپ۔ اب دیکھیں نا جیسے اکثر جو ہے وہ اس کے اوپر نمی آ جاتی ہے، کچھ چیز آ جاتی ہے تو وہ
بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے. اٹ مے ناٹ بی کمپیٹیبل ود دی ادر آئٹمس، دوسری آئٹمس کے ساتھ بعض کر کمپیٹیبل نہیں ہو سکتا. پیپل ڈو ناٹ لائک ویئرنگ پی پی ای، بعض لوگ اسے پسند نہیں کرتے. تو یہ اس کے بعد کولیکٹیو پروٹیکشن ہے اور اوور آل پرسنل پروٹیکشن ہے. اب یہ کولیکٹیو پروٹیکشن وہ ہوتی ہے جو سب کی ہوتی ہے، پورے ورک پلیس کی ہوتی ہے، اور پرسنل پروٹیکشن وہ ہوتی ہے جو ایک آدمی کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کارخانے میں جہاں بھی مزدور کام کر رہے ہیں وہاں پہ دھواں ہے، اگر ایک آفیسر جاتا ہے یا سپروائزر جاتا ہے وہ ماسک لگا کے جاتا ہے تو وہ اپنی پروٹیکشن تو کر رہا ہے، لیکن باقی جو ورکرز ہیں ان کی نہیں کر رہا. تو کولیکٹیو پروٹیکشن وہ ہوگی جس میں کہ ہول ورک پلیس کو جو ہے وہ کور کرے گا، پروٹیکٹ دی ہول ورک پلیس، ٹھیک ہے، اس کو وہ کور کر لے گا. اس کے بعد کویشچن نمبر 11 میں آتا ہے وائی اے ہائرارکی. یہ ہائرارکی جو درجہ بندی ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ بیسیکلی اس کے اوپر تھوڑا سا یہ کویشچن آنے کے چانس ہوتے ہیں. بہرحال آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. دی کنٹرول آپشن ایکسپلینڈ ابو دی سیٹ آؤٹ ایز ہائرارکی ایلیمینیٹ دی ہیزرڈ از موسٹ پریفرڈ آپشن اینڈ پی پی از دی لیسٹ پریفرڈ. کہ اس میں جو سب سے پریفر یہ ہے کہ آپ ہیزرڈ کو ایلیمینیٹ کر دیں. درجہ بندی ہم کر رہے ہیں نا، ہم سے ایک جگہ پہ کام شروع کروانے لگے ہیں، اس کی ہم سیٹنگ کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے یہ ہیزرڈ ایک نظر آیا، یا تو اس کو ایلیمینیٹ کر دیں، یہ سب سے اچھا آپشن ہے، ٹھیک ہے، موسٹ جو پریفرڈ آپشن یہ ہے. اور اگر نہیں ہو سکتا تو ہم کہتے ہیں چلو جی یہاں سے کرنٹ ہے تو آپ ایسے کریں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ گلوز پہن لے، یہ ایسے کر لے، یہ ایسے کر لے اور یہاں سے گزر جائے، جو پی پی ای کے ساتھ ہو گئے. یہ ایک لیسٹ پریفرڈ آپشن ہو گیا اس کا. تو ورکر ڈو ناٹ بیہیو ان آئیڈیل وے. ورکر کہتا ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، بعض اوقات وہ جان بوجھ کر قانون کو توڑتے ہیں، نوئنگلی کہ یہ اٹ از رانگ تو دے بریک دی لا. اور اس کو ہیومن ایرر کہتے ہیں، یہ انسانی غلطی ہے، یہ ہمیشہ ہی رہنی ہے انسان کے ساتھ ساتھ. تو اب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے ہمارے پی پی ای جو ہے وہ اس کے ساتھ بیہیویئر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. اب آئی ایل او نے اس کے بارے میں ایک بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پریونشن پر پروٹیکٹیو میجرز بتائے. اس میں اسٹیٹ دیٹ کہ ہیزرڈ پریونشن اینڈ کنٹرول پروڈیوس آر ارینجمنٹس اسٹیبلش شوڈ بی اڈاپٹڈ. اب شوڈ بی، شوڈ تک آ کے انہوں نے اسٹاپ کر کے آگے سارے بی سے شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. شوڈ بی اڈاپٹڈ ٹو دی ہیزرڈ اینڈ رسک انکاؤنٹرڈ بائی دی آرگنائزیشن. جو رسک جو ہے اور وہ آرگنائزیشن کی طرف سے انکاؤنٹرڈ ہو رہے ہیں وہ بی ریویوڈ اینڈ ماڈیفائڈ اف نیسیسری دی ریگولر بیسز. ان کو ریویو کرتے رہنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. شوڈ کمپلائی ود دی نیشنل لا. جو نیشنل لا ہے ان پر ان کی تعمیل ہوتی رہنی چاہیے ریگولیشنس کی، تو بھی اس سے بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتی ہے. تو یوز آف گائیڈنس اینڈ لیگل سٹینڈرڈس، بیسیکلی یہ وہی سوال ہے جو ہم پیچھے پڑھا کہ گائیڈنس کیا ہے اور لیگل سٹینڈرڈ کیا ہے. کہ آپ نے نومیریکل رسک اسیسمنٹ کرتے رہنا ہے. رسک از اکول ٹو لائکلیہڈ پلس سیورٹی. یہ دونوں چیزیں ہم نے آپشن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی تھی کہ اس کے حساب سے اس کو مینیج کرتا رہیں گے. اٹ فالوز دی سمپل اینڈ کنسسٹنٹ اپروچ ٹو دی مینجمنٹ آف دی رسک ڈیسیزن میکنگ پروسیس. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے ہم ڈیسیزن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں ہم نے سیورٹی اور لائکلیہڈ کے حساب سے ہم نے اگر وہ بنائی ہوگی ڈیٹیل، تو ہم ان کے حساب سے اس کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کرتے رہیں گے. تو اس کے بعد اب 3 چیزیں آگے آ جاتی ہیں. ریزیڈیول، یعنی کہ بقایا کیا بچا ہے، ایکسیپٹیبل اینڈ ٹالریبل. اب ان کو دیکھیں گے کہ اس میں جو ہمارے ہم نے بنا لی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اسیسمنٹ کر لی ہے، سارا کچھ دیکھ لیا ہے، کنٹرول میجرز بنا لیے ہیں، تو اس میں ریزیڈیول کون کون، بقایا کیا بچا ہے. ونس کنٹرول میجرز ہیو بین انٹروڈیوس، پہلے ایک دفعہ انٹروڈیوس کرا چکے ہیں، اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ بچ گئی ہیں جن کو ان کی لائکلیہڈ اور سیورٹی کے حساب سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. کہ اگر اف دی ریزیڈیول رسک از لو، اگر ریزیڈیول رسک لو ہے مطلب کہ بہت زیادہ نہیں ہے، اٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ایکسیپٹیبل، تو اسے ایکسیپٹیبل مانا جاتا ہے کہ چلو جی اتنا ایکسیپٹیبل ہے، کوئی بات نہیں، اس کو دیکھ لیں گے. دی ایگزسٹنگ کنٹرولز آر ایڈیکویٹ، اور ایگزسٹنگ کنٹرولز بھی ٹھیک ہے. نتھنگ مور نیڈ ٹو بی ڈن، کوئی مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں یہ اتنا گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اف ریزیڈیول رسک از ہائی، اگر وہ ہائی ہے تو ڈیسیزن ہیز بین میڈ ٹو اباؤٹ دی ویدر دس ریزیڈیول رسک از ٹالریبل آر ان ایکسیپٹیبل. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹالریبل ہے، مطلب برداشت کے قابل ہے، اتنا کہ چلو ہم برداشت کر سکتے ہیں، یا ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ بالکل ہم نہیں مانتے. یہاں پر ڈیسیزن میک کرنا پڑے گا ہمیں. تو اس کے بعد جو آخری آتا ہے ہمارا وہ ہے ٹالریبل امپلائز، کہ ٹالریبل جو ہم برداشت کر سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. پھر ان ایکسیپٹیبل امپلائز، تو ان ایکسیپٹیبل امپلائز کون کون سے ہیں جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ نہیں جی اس پہ ہم کسی صورت بھی غور نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس پہ غور کریں گے اور پھر اس کو پڑھ کر مجھ سے اگر مزید کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.